अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल अमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है सफ़ाई और पाकी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सियाबका फ़ताहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिक अर्ज़ व समा और मुदब्बिर इन सुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। नाज़रीन इकराम, मैंने सूरह मुद्दस्सिर सूरह नंबर 74 की दो आयतें, आयत नंबर 4 और 5 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से सफ़ाई और पाकी के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखनी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे और आप लोगों को भी उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। नाज़रीन इकराम, सफ़ाई और पाकी दोनों एक अलग अलग चीज़ है। तहारत, नज़ाफ़त अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते हैं। सफ़ाई से मुराद तो ये है, अगर हम समझने के लिए लें तो, कि आदमी अपने लिबास को सही रखे, अपने जिस्म को साफ़ रखे, अपने लिबास को साफ़ रखे, जहाँ वो रहता है उस जगह को साफ़ रखे, खाना पीना साफ़ रखे, तो इसको सफ़ाई कहते हैं। पाकी का ताल्लुक़ दिल से है। मिसाल के तौर पर हम पेशाब करने के लिए जाते हैं, तो पेशाब कर लेने के बाद जब उससे पानी लेते हैं और पानी लेकर पेशाब करते हैं, या पानी के मद्दे मुकाबिल कोई चीज़ लेते हैं, चाहे वो मिट्टी हो जहाँ पानी मयस्सर नहीं है वहाँ, या कोई पेपर हो जो पानी की जगह पे इस्तेमाल होता है, तो उसको पाकी बोलते हैं। पाकी इस तरीके से कि वो शरीयत के एतबार से अमल करते हुए अपनी रूह को भी पाक कर रहा है। दोनों लफ्ज़ दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें तो ऐसी है जो ज़ाहिरी सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। कपड़े साफ़ होने चाहिए, जिस्म साफ़ होना चाहिए, जगह साफ़ होनी चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, लेकिन उन कौमों के यहाँ पाकी का तस्वुर नहीं है। यहाँ उस तरीके से आप समझिए कि वो लोग बगैर पानी के पेशाब करते हैं। अगर पानी लेकर पेशाब करते तो पाकी उनको हासिल होती, रूह उनका ताज़ा होता। तो सफाई और पाकी में समझने के लिए ये तफरीक की गई है। जहाँ भी पाकी का लफ्ज़ आए, हमें ये समझना होगा कि इस्लाम जो है हमें सफाई और पाकी दोनों का हुक्म देता है। मैं ज़रा सफाई के ताल्लुक़ से पहले ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मुसलमान तो ऐसे हैं जो सफाई पर भी ध्यान नहीं देते और पाकी पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, जहाँ से भी आपका गुज़र हो जाए, अक्सर आपको ये लगेगा कि गंदगी मुसलमानों के यहाँ नज़र आती है। लोग कहते हैं, चाहे आप उसकी बात से इत्तिफ़ाक़ करें या इत्तिफ़ाक़ न करें, वो उसूल सही हो या गलत हो, लोग कहते हैं इस्लाम एक पाक व साफ़ मज़हब है, लेकिन मुसलमान पाक व साफ़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ सफाई का एहतमाम नहीं करते, हमसे कोताहियाँ हो रही है, हम मैले कुचैले पहनते हैं। मैं हमसे वो मुराद ले रहा हूँ जो लोग इस तरीके का काम करते हैं और वह मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, तो दूसरे लोगों को शिकायत करने का मौका मिलता है। आप देखते हैं दुनिया की कौमें ज़ाहिरी सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, ज़ाहिरी सफाई का ख्याल रखती है। अगर बदन के कपड़े पर कोई गंदगी बाहर से नज़र आए तो उसे फ़ौरन वो लोग धो लेते हैं, लेकिन बगैर पानी के पेशाब करते हैं, अंदर गंदगी नज़र नहीं आ रही है। अगर इस तरीके की बात है तो क्या वाकई वो पाक होते हैं? जी, इस्लामी तरीके से तो वो लोग पाक नहीं हो सकते। इस्लामी तरीके से जो इस्लाम ने हमसे मुतालबा किया है वो ये है कि हम ज़ाहिरी सफाई पर भी ध्यान दें, अपने जिस्म को साफ़ रखें, अपने बदन को साफ़ रखें, अपने माहौल को साफ़ रखें, अपने घर को साफ़ रखें, अपने खाने पीने को साफ़ रखें, अपने बर्तन वगैरह को साफ़ रखें। उसी तरीके से इस्लाम ने हमसे ये भी मुतालबा किया है कि हम अपने रूह को साफ़ रखें, पानी लेकर पेशाब करें, गंदगी को हम पानी के ज़रिए धोएं। अब आइए ज़रा गौर करते चलें, आखिर कौन सी चीज़ है कि हम सफाई की तरफ जिसकी वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लोगों का कहना तो ये था कि इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है,
مگر مسلمان لوگ ناپاک ہیں، وہ صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو لوگ صفائی کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری وجوہات ملتی ہے کہ وہ لوگ صفائی کی طرف دھیان کیوں نہیں دیتے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ ظاہری صفائی پر دھیان دیتے ہیں، جسم کو صاف رکھتے ہیں، ظاہری طور پر کپڑے اچھے پہنتے ہیں، تو ان کے یہاں تمدن جو ہے ان کا اچھا ہے، ان کی تہذیب اچھی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس بنیاد پر انہیں اچھے کپڑے پہننے میں کچھ بھی پریشانی نہیں ہوتی، پانی کا استعمال کرنے میں وہ پریشان نہیں ہوتے۔ اس کے مقابلے میں وہ قوم جن کے پاس پیسے ہی نہ ہو، تو وہ قوم کس طریقے سے اچھے کپڑے خریدے گی؟ وہ کہاں سے پانی کو صحیح استعمال کریں گے؟ ان کے لیے پانی کہاں سے ملے گا؟ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری معاشی حالت جو ہے کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہم ظاہری طور پر اچھے کپڑے نہیں پہن پاتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم میلے کچیلے کپڑے پہنیں۔ اسلام نے بالکل سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کئی کپڑے نہیں تھے، لیکن آپ کپڑوں کو ہمیشہ صاف رکھتے تھے، لوگوں کو صفائی کی طرف ابھارتے تھے۔ تو ہم نے اپنے آپ کے اوپر یہ فرض کیوں کر لیا کہ جی ہماری مالی حالت اچھی نہیں ہے تو ہم مال تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم صفائی پر کیسے دھیان دیں؟ ہم صفائی کا اہتمام کیوں کریں؟ بالکل نہیں۔ اسلام نے ہم سے صفائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کپڑے کو صاف رکھیں، اپنے بدن کو صاف رکھیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن اور حدیث کے اندر جو تعلیمات ہے صفائی کی، اس کو بھلا چکے ہیں۔ وہ سبق ہمیں یاد نہیں رہا کہ اسلام نے ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم ظاہری طور پر بھی پاک و صاف رہیں اور باطنی طور پر بھی پاک و صاف رہیں۔ جب وہ سبق یاد ہی نہیں، اس کی اہمیت ہے ہی نہیں، تو پھر کیسے ہم صفائی کی طرف آئیں گے؟ کیسے ہم صفائی کی طرف دھیان دیں گے؟ تو یہ کمیاں ہیں ہمارے اندر، جس کی وجہ سے ہم صفائی کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے ماحول کو صاف نہیں رکھ رہے ہیں۔ اسلام نے ہم لوگوں سے ہر طرح کی صفائی کا اہتمام کرنے کو کہا ہے۔ اسلام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم ظاہری اور باطنی دونوں صفائی پر دھیان دیں۔ ہم ظاہری صفائی پر اس لیے بھی دھیان نہیں دیتے کہ ہمارے اندر جہالت پائی جاتی ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ صفائی کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں، یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہی ایک نمونہ ہے، تو ایسی بات نہیں، بلکہ جو لوگ جہالت میں ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں، جو جاہل ہیں، تو وہ لوگ بھی صفائی کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ لیکن ایسا اکثر جاہل جو ہے وہ صفائی کی طرف دھیان نہیں دیتے، صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو ایک کمی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر علم کی کمی ہے، جس کی بنیاد پر وہ صفائی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اسلام نے ہم سے مطالبہ کیا۔ آپ غور کیجئے، آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیے، اکثر حدیث کی کتابوں میں محدثین نے جو کتابیں حدیث کی جمع کی ہے، پہلی کتاب کیا ملے گی آپ کو؟ کتاب الطہارہ، پاکی کا باب، پانی کو استعمال کرنے کا باب، پانی کا کتاب، کہ پانی سے کیسے ہم پاکی حاصل کریں گے، اس سے کیسے ہم صفائی حاصل کریں گے۔ آپ دیکھیے، نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے۔ اسلام نے کس طریقے سے ہم کو صفائی پر ابھارا ہے کہ اگر ہم ایک وضو کر چکے ہیں، دوبارہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا وضو گرچہ موجود ہے، لیکن رغبت دلائی ہے کہ آدمی پھر وضو کرے۔ اسی طریقے سے وضو کرنے سے پہلے مسواک کا حکم دے کر اسلام نے صفائی کی طرف اور ابھارا ہے۔ اسی طرح اسلام نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نعمت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی سختی کرنا نہیں چاہتا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ کا اس سے ارادہ تم کو سختی میں ڈالنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی نعمتیں پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پاک و صاف لوگوں کی تعریف کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اور پاک و صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو صفائی کا بہت بڑا فائدہ ہے، پاکی کا بہت بڑا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے محبت کرنے لگتا ہے۔
آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 108۔ کیا کہا اللہ نے؟ یہ تعریف کی اللہ تعالیٰ نے قبا والوں کی، جو مدینہ سے قریب ہے قبا والوں کی تعریف کی کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صفائی پسند ہیں اور صفائی کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 4، کہ آپ اپنے کپڑے کو صاف رکھیے، وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور بتوں سے دور ہو جائیے، گندگیوں سے دور ہو جائیے، یعنی پاک و صاف رکھیے، اپنا جسم بھی پاک و صاف رہے اور اپنی روح بھی پاک و صاف ہو۔ ظاہری صفائی کا بھی اہتمام کرنا ہے، باطنی صفائی کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی اس کا خاصا اہتمام کرتے تھے۔ آپ سفر میں بھی ہر طریقے کی صفائی کا اہتمام کرتے، گھر پہ بھی ہوتے تو صفائی کا اہتمام کرتے، آپ مسواک کا اہتمام کرتے، آپ اپنے کپڑے کو صاف رکھتے تھے، آپ خوشبو کا استعمال کرتے تھے، اور آپ لوگوں کو بھی ابھارتے تھے کیوں تم پاک و صاف نہیں رہتے ہو، کیوں صفائی کی طرف دھیان نہیں دیتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے ہم نے ان تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صفائی اور پاکی کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، مگر تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ اردو پر محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں عنوان صفائی اور پاکی لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پاک و صاف لوگوں کی تعریف کی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اور پاک و صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو صفائی کا بہت بڑا فائدہ ہے، پاکی کا بہت بڑا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 108۔ کیا کہا اللہ نے؟ یہ تعریف کی اللہ تعالیٰ نے قبا والوں کی، جو مدینہ سے قریب ہے قبا والوں کی تعریف کی کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صفائی پسند ہیں اور صفائی کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 4، کہ آپ اپنے کپڑے کو صاف رکھیے، وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور بتوں سے دور ہو جائیے، گندگیوں سے دور ہو جائیے، یعنی پاک و صاف رکھیے، اپنا جسم بھی پاک و صاف رہے اور اپنی روح بھی پاک و صاف ہو۔ ظاہری صفائی کا بھی اہتمام کرنا ہے، باطنی صفائی کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی اس کا خاصا اہتمام کرتے تھے۔ آپ سفر میں بھی ہر طریقے کی صفائی کا اہتمام کرتے، گھر پہ بھی ہوتے تو صفائی کا اہتمام کرتے، آپ مسواک کا اہتمام کرتے، آپ اپنے کپڑے کو صاف رکھتے تھے، آپ خوشبو کا استعمال کرتے تھے، اور آپ لوگوں کو بھی ابھارتے تھے کیوں تم پاک و صاف نہیں رہتے ہو، کیوں صفائی کی طرف دھیان نہیں دیتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے ہم نے ان تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صفائی اور پاکی کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی صفائی کے لیے یہاں تک ہم سے کہا ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 257، الفطرۃ خمس، 5 چیز فطرت کی ہے، الاختتان، کہ آدمی ختنہ کرائے، والاستحداد، آدمی زیر ناف لے، زائد بال کو صاف کرے، وقص الشارب، آدمی مونچھ کو کٹوائے، وتقلیم الاظافر، اور آدمی ناخن کٹوائے، ونتف الابط، اور آدمی بغل کے بال کو صاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ظاہری صفائی پر ہم لوگوں کو ابھارا ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 258، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے وقت متعین کر دیا گیا ہے، مونچھ کاٹنے میں، زیر ناف بال کو لینے میں، بغل کے بال کو لینے میں 40 دن۔ ہم 40 دن سے زیادہ ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے، 40 دن سے زیادہ
ہم ان بالوں کو چھوڑ نہیں سکتے بلکہ ہمیں اسے کاٹنا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ظاہری صفائی پر ہمیں ابھارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی صفائی پر بھی ہمیں ابھارا ہے۔ کس طریقے سے کہ ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، مال اگر ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو ہم دلی صفائی سے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1015، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاکی کو قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا اور کیا کہا، لوگوں کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے تو وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے لباس کا استعمال کرے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 91، نبی نے یہ جملہ کہا تھا کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر اگر گھمنڈ ہے، بڑائی ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو اور اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو نبی نے کہا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ بڑائی تو وہ ہے، کبر تو وہ ہے، گھمنڈ تو وہ ہے کہ آدمی حق کو دبا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ جس آدمی کے اندر یہ صفت پائی جائے گی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ دیکھا آپ نے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری صفائی پر ہم لوگوں کو دھیان دینے کے لیے کہا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ لمبے لمبے ناخن رکھتے ہیں، بہت ساری عورتیں لمبے لمبے ناخن رکھتی ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے جن کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، جن فلمی اداکاروں کو آئیڈیل بنایا ہے، ان کے ناخن لمبے ہیں، وہ لوگ ان کی یاد میں، ان کے شوق میں ایسا کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر ہر چیز متعین ہے اور ظاہری صفائی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ناخن کو کاٹے، اپنے زیر ناف بال کو لے، اپنے مونچھوں کو کٹوائے اور داڑھی بڑھائے۔ یہ اسلام کے اندر اہم چیز ہے۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ختنہ کروائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری صفائی کی طرف ہم لوگوں کو اس طریقے سے ابھارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، یاد رکھو نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک آدمی وضو نہ کر لے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 224، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 223، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اب غور کیجئے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ آدمی پاک رہے، اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر رہا ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا کہ کم سے کم ہفتے میں جمعہ کے دن ضرور غسل کریں۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 895، جو کوئی بھی آدمی جمعہ کے لیے آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ابھارا۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 902، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، اگر تم پاکی حاصل کرتے آج کے دن تو یہ بہتر ہوتا۔ یعنی غسل پر ابھار رہے ہیں کہ آدمی جب جمعہ کے دن آئے تو غسل کر کے آئے۔ اس بات پر ابھارا جا رہا ہے کہ آدمی ظاہری صفائی پر دھیان دے۔ اب میں چند باتیں پاکی کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق حقیقی معنوں میں روح سے ہے اور اسلام کی شریعت سے ہے۔ اسلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے آدمی کو اللہ کے حساب سے وہ کام کرنا ہے۔ پانی کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 66 کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1، نبی نے کہا، الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہراؤ پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الوضو کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 239، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، تم میں کا کوئی بھی آدمی اس ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہتا نہیں ہے پیشاب نہ کرے اور اس میں غسل بھی نہ کرے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے کتاب الطہارہ حدیث نمبر 68، تم میں کا کوئی بھی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی سے وضو نہ کرے اور اس میں پیشاب نہ کرے، یعنی اس میں پیشاب کرے پھر اس میں وضو کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھتے ہوئے چلیے، ٹھہرا ہوا پانی اگر 227 کلو گرام کا ہے
تو وہ پانی پاک کر سکتا ہے، لیکن اگر 227 کلو گرام سے کم ہے تو وہ پانی چاہے کنویں کا ہو کہیں اور کا ہو وہ پاک نہیں کر سکتا، اس میں گندگی گر جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جگہ پر کسی آدمی نے پیشاب کر دیا تو اس جگہ کو پاک کیسے کریں گے؟ صحیح بخاری کتاب الوضو کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 220 کہ ایک دیہاتی آدمی آیا اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ نے اس کے اوپر سختی کی تو نبی نے منع کیا اور نبی نے کہا دعوہ، اس کو چھوڑ دو، اور اس کے پیشاب کے اوپر سجلن من مائن او ذنوبا من مائن، پانی کا ایک ڈول ڈال دو، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے پیشاب کے بارے میں کہا، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 223، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الوضو کتاب نمبر 4 کہ چھوٹا بچہ اگر وہ پیشاب کر دے اور وہ کھانا وانا کھاتا نہیں ہو، صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، تو اس کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے بارے میں کہا، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 227 کہ ایک عورت آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ اگر حیض کا خون لگ جائے تو اس کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ آپ نے کہا تحطہ ثم تقرصہ بالماء، اس کو ناخن سے رگڑو اور اس پر پانی ڈال دو، پھر اس میں تم نماز پڑھ سکتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جس آدمی کو احتلام ہو گیا ہو تو اس کپڑے کو وہ دھو لے اور اس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 229۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانور جو کھانے والا جانور ہے وہ اگر مر گیا ہو تو اس کا چمڑا بھی دباغت دے کر استعمال میں لایا جا سکتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2221۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کتا منہ ڈال دے تو اس کا کیا کیا جائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 279۔ نبی نے کہا اگر کتا کہیں منہ ڈال دے تو اس برتن کو کیسے دھوں گے؟ اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے اور 1 مرتبہ اس میں مٹی کا استعمال کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، جو سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، بلی کے جوٹے کے بارے میں، حدیث نمبر 75 کہ یہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہے، یہ گھر کے اندر آنے جانے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوتے کے بارے میں کہا جس جوتے میں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اگر گندگی لگی ہو تو اس گندگی کو ہٹا دیں اور اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 650۔ تو یہ چند باتیں تھیں پاکی اور صفائی کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔